वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने सूरह रूम पढ़नी है। पीछे कौन सी सूरत थी? सूरत अनकबूत थी। ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से तमाम यानी दोनों जोड़ा हैं, दोनों पेयर हैं। दोनों का मौज़ू मुनकरीन रिसालत को तहदीद और वईद और उनके शुबहात की तददीद और अहले ईमान के लिए अगर वो साबित कदमी के साथ अपने ईमान पर कायम रहेंगे तो अंजाम खैर की बशारत है। अब ये दोनों सूरतें उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के मरहला अंजार आम यानी ख़बरदार करना हर एक को उस वक्त नाजिल हुई जब हिजरत और बरात का मरहला बिल्कुल करीब आ लगा था। तो चलते हैं सूरत की तरफ। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनिल अर्ज़ि वहुम मिन बादि ग़ल्बिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़ाइ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद। अब अल्लाह फरमाते हैं ये सूरा अलिफ लाम मीम है, यानी इसका अलिफ लाम मीम का अपना नुक्ता नज़र जो मैंने बयान किया है वो पहले गुज़र चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। अब क्या है, अल्लाह फरमाते हैं गुलिबतिर रूम, अब रूमी करीब की सरज़मीन में ही मगलूब हो गए, लेकिन अपनी इस मगलूबियत के बाद वो जल्द ही गालिब हो जाएंगे। अगले चंद बरसों में ही इससे पहले जो कुछ हुआ और वो भी अल्लाह के हुक्म से हुआ, और जो कुछ बाद में होगा वो भी अल्लाह के हुक्म से ही होगा। व यौमा इज़िन यफ़रहुल मुमिनून, उस दिन मोमिन खुशियाँ मनाएंगे। किस पर? बेनसरिल्लाह, अल्लाह की मदद पर। यानसुरु मन यशा, वो मदद करता है जिसकी चाहता है। वह हो वल अज़ीज़ुर रहीम, और वो ज़बरदस्त रहम करने वाला है। अब क्या है, अदना गुलिबतिर रूम यानी रूमी मगलूब हो गए। फ़ी अदनिल अर्ज़ी, करीब ही की सरज़मीन में। इसमें अदनल अर्ज़ा के अल्फाज आए हैं। इससे मुराद यहाँ शाम और फ़लस्तीन की सरज़मीन है जो अरब की सरज़मीन की बिल्कुल मुत्तसिल थी, वाक़या थी, साथ करीब थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त दुनिया में दो बड़ी सल्तनतें थीं, एक मसीही रूमी सल्तनत और दूसरे मजूसी ईरानी सल्तनत। दोनों में हमेशा आपस में दुश्मना कशमकश जारी रही थी। 1903 का वाक़या है कि एक बगावत को फ़रोग़ करने का बहाना बनाकर ईरान ने रूमी सल्तनत पर हमला कर दिया। इसके बाद रूमियों को शिकस्त पर शिकस्त रही, यहाँ तक कि 616 तक यरूशलेम समेत रोम की मशरक़ी सल्तनत का बड़ा हिस्सा ईरानियों के कब्ज़े में चला गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 6ठा या 7वां साल था। कुरान ने ये पेशीन गोई 617 और 620 के दरमियान किसी वक्त की है। ज़वाले रूम के मुसन्निफ़ एडवर्ड गब्बान का बयान है कि ये जिस ज़माने में की गई उस वक्त कोई भी पेश की खबर इतनी बईद अज़ वक़ू नहीं हो सकती थी, इसलिए कि रूमी हुक्मरान हरकल के पहले 12 साल रूमी सल्तनत के ख़ात्मे का ऐलान कर रहे थे। कुरान ने सराहत के साथ वाज़ेह फरमाया है कि बहुत दिन नहीं लगेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगली दहाई बेज़ा सिनीन के अंदर पूरी हो जाएगी। चुनाचा ठीक इस ऐलान के मुताबिक ये पूरी हो गई। मार्च 628 में रोमी हुक्मरान इस शान से कस्तनतनिया वापस आया कि उसके रथ को 4 हाथी खींच रहे थे। बेशुमार लोग दारुल सल्तनत के बाहर चिराग और जैतून की शाखें लिए अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इस तईन और तसरीह के साथ और इस हतमी असलूब में ये पेशीन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के असबात की दलील के तौर पर की गई। रिवायतों से मालूम होता है कि मसीहों के साथ मजहबी कुर्बत, कुरान की दावत और मुसलमानों के साथ खलूस, ख़ास तौर पर हबशा में उनके तर्ज़ अमल की वजह से मुसलमान कुदरती तौर पर उनसे हमदर्दी रखते थे। कुरान ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो रंजीदा खातिर ना हों, उनके अहले किताब भाई अनकरीब गलबा हासिल कर लेंगे। ये पेशीन गोई उस नबूवत की भी बहुत बड़ी दलील बन जाएगी जिस पर वो ईमान लाए हैं। इसलिए खुदा के सिवा कोई भी ऐसी सराहत और हतमियत के साथ मुस्तकबिल के बारे में इस तरह की खबर नहीं दे सकता था। अल्लाह फरमाते हैं यानी पहले हुक्म भी अल्लाह का था, उन्हें मगलूब करने का, गालिब करने का हुक्म भी अल्लाह ने दिया था, यानी उस कानून के मुताबिक होगा जो खुदा ने कौमों के इम्तिहान और उनके अज़ल और नस्ब के लिए मुकर्रर कर रखा है। चुनाचा वो देखता है कि ज़मीन में इक़्तिदार पाकर वो क्या रवैया इख्तियार करती है कौम,
پھر اسی کے لحاظ سے اپنا فیصلہ صادر فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن مومن خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد پر۔ وہ کس طرح؟ یعنی یہ وہ زمانہ ہوگا جب مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کی مدد آ چکی ہوگی جو اس وقت ستائے جا رہے ہیں، اور قریش کے ظلم و ستم سے نجات پا کر وہ بھی خوش و خرم ہوں گے۔ چنانچہ معلوم ہوا 624 میں جب کیسر روم کی فتوحات کی ابتدا ہوئی تو مسلمان نہ صرف یہ کہ یسرا میں متمکن یعنی آباد ہو چکے تھے، بلکہ بدر کی جنگ میں قریش پر فتح پا کر ان کی پوری قیادت کا خاتمہ بھی کر چکے تھے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ خوشی بھی شامل ہوگی کہ جس کتاب پر وہ ایمان رکھتے ہیں اس کی ایک عظیم پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی اور وہ لوگ غالب ہو گئے جو مذہب میں ان سے قریب تر ہیں۔ اس سے اگر غور کیجئے تو غلبہ حق کی اس بشارت کا زمانہ بھی اللہ نے بالکل متعین کر دیا ہے جو قرآن میں جگہ جگہ دی گئی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑا مہربان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بڑا مہربان ہے، اس لیے اپنا کوئی مشن اپنے بندوں کے سپرد کرتا ہے تو لازماً ان کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کے ساتھ زبردست بھی ہے۔ اس لیے جب مدد کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ آیات میں وعدے کا لفظ آیا ہے، یعنی وعدہ، وعد اللہ ذالک وعدن، اس سے مراد اسی نصرت کا وعدہ ہے جس کا ذکر پیچھے بے نصر اللہ کے الفاظ میں آیا ہے، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بھی اپنے مخالفین پر اسی طرح غلبہ حاصل ہو جائے گا جس طرح رومیوں کے غلبے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ آگے اسی سورہ کی آیت نمبر 40 تا 60 میں اس کی وضاحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ چنانچہ نہ حالات کے باطن میں اتر کر کائنات میں خدا کے ہاتھ کی کار فرمائی کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ابتلا یعنی آزمائش اور جزا و سزا اور عزل و نصب کے اس کے قوانین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے آخرت سے تو یہ لوگ بالکل ہی بے خبر ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت تک، وان کثیر من الناس بلقاء ربہم لکافرون، لیکن لوگوں کی اکثریت ہی اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں منکر ہے۔ یعنی اپنے باطن میں اتر کر اور اپنی اصل حقیقت کو پانے کی خواہش کے ساتھ غور ہی نہیں کیا، اس لیے کہ انسان جب اس طرح غور کرتا ہے تو اس پر حقیقت لازماً کھل جاتی ہے۔ یعنی غایت حکمت کے ساتھ استاد امام لکھتے ہیں جب اس کائنات کی ہر چیز اپنے اندر ایک غایت اور حکمت رکھتی ہے اور اس کے لیے ایک مدت بھی مقرر ہے تو یہ کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ انسان جو اس کے اندر واضح طور پر ایک برتر مخلوق کی حیثیت رکھتا ہے بالکل بے مقصد اور خواہ مخواہ پیدا کیا گیا ہو، اس چیز کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک روز جزا اور سزا آئے جس میں وہ اپنے اعمال کی بابت مسئول ہو اور اپنی نیکیوں کا صلہ پائے اگر اس نے نیکیاں کی ہوں، اور اپنی بدیوں کی سزا بھگتے اگر اس نے بدیاں کمائی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ کارخانہ کائنات ایک کھلنڈرے کا کھیل اور انسان ایک شتر بے مہار اور بے غایت اور بے مقصد وجود بن کے رہ جاتا ہے، اور یہ بات اس کائنات کی اس مقصدیت اور حکمت کے بالکل منافی ہے جس کی شہادت اس کے ہر گوشے سے مل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن لوگوں کے اکثریت ہی اپنے رب سے ملاقات کی منکر ہے۔ یہ علم حقیقی سے محرومی کا اصلی سبب ہے کہ جب انسان اس دنیا سے آگے کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو اس پر یہ حکمت کبھی نہیں کھل سکتی کہ کائنات کیوں پیدا کی گئی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ نہیں سیر کرتے، دیکھا نہیں ہے انہوں نے زمین میں، فینظروا، کہ یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہو ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، واثروا الارض، اور انہوں نے اثرات چھوڑے زمین میں، وامروہا،
اکثارا مما امروہا، اور انہوں نے آباد کیا زمین کو، ان میں سے زیادہ آباد کیا، وجاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھا اللہ ان پر ظلم کرنے والا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے قوت میں بھی کہیں بڑھ کر تھے، انہوں نے زمینیں خوب جوتیں کہ انہیں زرخیز بنائیں، اور زمین کو جتنا ان لوگوں نے آباد کیا اس سے کہیں زیادہ انہوں نے آباد کیا تھا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے لیکن نہیں مانے اور سزا پائی، تو ان پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ مکہ کے لوگ اپنے ارد گرد کے جزیرہ نما عرب کے علاقوں کو دیکھ نہیں رہے، ان کے پاس بھی تو اس طرح رسول آئے تھے، انہیں طاقت بھی زیادہ دی گئی تھی، انہیں زمین میں اقتدار بھی دیا گیا تھا، انہوں نے زمینوں کو آباد کیا، ان سے کئی گنا زیادہ آباد کیا، لیکن یہ کیا ہے نہیں دیکھ رہے، اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ عاد اور سمود قوم لوط اور مدین والوں کی طرف اشارہ ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی انکار پر جمے رہے اور بالآخر تباہ کر دیے گئے، یعنی اپنے نفس اور آفاق کے دلائل کی طرف توجہ دلانے کے بعد قرآن بالعموم اسی طریقے سے دنونیت یعنی جزا و سزا کے ان واقعات کی طرف متوجہ کرتا ہے جو سرزمین عرب کی قدیم اقوام کے ساتھ پیش آئے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر انجام ہوا ان لوگوں کا اساءوا سوءا، جنہوں نے برے اعمال کیے۔ کیا کیا انہوں نے؟ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کس طرح اللہ کی آیات کو جھٹلایا؟ یعنی جو بھی نبی آیات لے کے آیا انہوں نے ان کا انکار ہی کیا۔ فرماتے ہیں اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی نے ابتدا کی تخلیق کی، ثم یعیدہ، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ویوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، اس دن مجرم مایوس ہو جائیں گے، ولم یکن لہم من شرکائہم شفاء، کوئی نہیں ہوگا ان کا شریک جو ان کی سفارش کرے، وکانوا بشرکائہم کافرین، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ یعنی اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کر دے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم مایوسی کے عالم میں حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے، تم دیکھو گے کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ میں جو ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں وہ تقریب فہم کے لیے۔ استاد امام لکھتے ہیں گویا مخاطب جس چیز کو نہایت بعید سمجھتے ہیں، متکلم اس کو ماضی کے اسلوب میں ایک واقعہ شدہ واقعے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ احوال قیامت کے بیان میں قرآن نے یہ اسلوب اکثر جگہ استعمال کیا ہے، یعنی یہ اسے دور سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ اسے ایسے صیغے استعمال کرتا ہے کہ گویا قیامت قریب ہی لگی ہوئی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے رہے، فَهُمْ فِي رَوْضَاتٍ يُحْبَرُونَ، وہ جنت کے باغوں میں خوش و خرم ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وَكَذَّبُوا، جھٹلایا ہوگا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِکَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہی لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، اللہ کی پاکی بیان کرو اس وقت جس وقت تم شام کرتے ہو، جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِیًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ، زمین اور آسمانوں میں اس کی حمد ہو رہی ہے، اور عشاء کے وقت بھی، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک شاندار باغ میں شاداں اور فرحاں رکھے جائیں گے۔ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو وہی عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ سو اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، زمین اور آسمانوں میں اسی کی حمد ہو رہی ہے، اور عشاء کے وقت بھی، اور جب تم ظہر کرتے ہو
اس وقت بھی۔ آگے وضاحت کر دی ہے کہ کس لحاظ سے الگ الگ ہو جائیں گے۔ مدعا یہ ہے کہ آخرت کا دن ایک یوم الفرقان ہوگا جو دنیا کے تمام التصابات اور شبہات کو ختم کر کے بالکل واضح کر دے گا کہ خدا نے اسے بالکل برحق پیدا کیا تھا اور یہ ٹھیک اسی انجام کو پہنچ گئی ہے جس تک اسے پہنچنا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو اللہ کی تسبیح بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں ان حقائق کا اعتراف اور اعلان کرو جو اوپر بیان کیے گئے ہیں اور ان تمام عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے اسے پاک اور منزہ قرار دو جو مشرکین اپنے شرک اور انکار آخرت سے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس اعتراف اور اعلان کی بہترین صورت نماز ہے۔ آگے اسی نماز کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، یعنی جس وقت تم صبح کرتے ہو اور شام کرتے ہو، یہ عصر اور مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ بیچ میں اللہ نے فرمایا اسی کی ہی حمد ہے آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی یہ کیا ہے، بیچ میں یہ جملہ اعتراض کے طور پر کفار کی تنبیہ کے لیے آ گیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ جس وقت تم ظہر کرتے ہو، اب اوقات نماز کے بیچ میں یہ جملہ اعتراض کے لیے آیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ خدا ہی کی تسبیح کی جو دعوت دی جا رہی ہے یہ کوئی بیگانہ دعوت نہیں ہے بلکہ آسمانوں اور زمینوں کے ہر گوشے سے خدا ہی کی حمد کا ترانہ گونج رہا ہے۔ تو جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں ان کا سر اس کائنات کے مجموعی سر سے بالکل بے جوڑ ہے، البتہ جو لوگ خدا کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور کر رہے ہیں وہ اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اس میں دعوت کے ساتھ ایک قسم کی بے نیازی کا اظہار بھی ہے کہ اگر کچھ بدقسمت خدا کی حمد اور تسبیح سے گریز کریں گے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کائنات میں اس کی حمد اور تسبیح کرنے والوں کی کمی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا ہر گوشہ اس کی حمد کرنے والوں سے معمور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عشاء کے وقت بھی اور جب تم ظہر کرتے ہو، آیت میں عشاء کا لفظ اسی طرح ظہر کے مقابل میں ہے جس طرح صبح کے مقابل میں شام ہے، اس طرح اسے عصر کے بجائے عشاء ہی کے معنی میں لینا چاہیے۔ نماز کے لیے یہ اوقات کیوں مقرر کیے گئے ہیں؟ استاد امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و تسبیح کے لیے وہ اوقات خاص طور پر پسند فرمائے ہیں جن میں اس کی کسی بڑی نشانی کا ظہور ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ رات دن میں داخل ہوتی ہے یا دن رات میں داخل ہوتا ہے، یا سورج سمت راست سے جھکتا ہے یا رات تاریک ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان غور کرنے والا ہے یہ اوقات اس کے ذہن اور دماغ پر خاص طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اس ذات کو اس وقت یاد کرے جس کے حکم سے یہ عظیم تغیر اس دنیا میں واقع ہوا ہے کہ اگر ان اوقات میں بھی کوئی شخص اللہ کی نشانیوں اور اس کے شانوں سے متاثر نہیں ہوتا تو وہ نہایت بلید جانور ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔